अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और मेरी इस छोटी सी कोशिश से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने पहले पारे को यानी अलिफ लाम मीम वाले पारे को मुकम्मल करेंगे। आज हम उसकी आयतों का तर्जुमा मैं पढ़ूँगी और आप सुनेंगे, और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि हम सब के लिए अल्लाह पाक इसको फ़ायदेमंद बनाए और हम उससे फ़ायदा उठाने की बेहतरीन कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला हमें उन सब चीज़ों पे अमल करने की तौफ़ीक, हिम्मत और इस्तिताअत अता फ़रमाए जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान में बताई हैं। तो आइए दोस्तों, आज तर्जुमा शुरू करते हैं अपने पहले पारे का, जिसको आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। हमने आयत नंबर 109 तक, सूरह बकरा की आयत नंबर 109 तक मुकम्मल कर लिया था। आज हम आयत नंबर 110 से दोबारा शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमाज कायम करो, व अक़ीमुस्सलाता यानी और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और याद रखो कि जो भलाई का अमल भी तुम खुद अपने फ़ायदे के लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पाओगे, यानी रोज़े क़यामत पाओगे इंशाअल्लाह। बेशक जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और ये यानी यहूदी और ईसाई कहते हैं कि जन्नत में सिवाय यहूदियों और ईसाइयों के कोई भी हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। ये महज इनकी आरज़ुएँ हैं। आप इनसे कहिए कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो अपनी कोई दलील लेकर आओ। क्यों नहीं? कायदा ये है कि जो शख्स भी अपना रुख अल्लाह के आगे झुका दे और वो नेक अमल करने वाला हो, उसे अपना अजर अपने परवरदिगार के पास मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों के मज़हब की कोई बुनियाद नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के मज़हब की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि ये सब आसमानी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह मुशरिकीन जिनके पास कोई आसमानी इल्म ही सिरे से नहीं है, उन्होंने भी इन अहले किताब की जैसी बातें कहनी शुरू कर दी हैं। चुनाचे अल्लाह ही क़यामत के दिन इनके दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें ये इख्तिलाफ़ करते रहे हैं। और उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों पर इस बात की बंदिश लगा दे कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और इनको वीरान करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और इन्हीं को आखिरत में ज़बरदस्त अजाब होगा। और मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही की हैं, लिहाजा जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वहीं अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह बहुत वसअत वाला, बड़ा इल्म रखने वाला है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बनाया हुआ है, हालांकि उसकी ज़ात इस किस्म की चीज़ों से पाक है, बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है। सब के सब उसके फरमाबरदार हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मवज्जिद है, और जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है तो इसके बारे में बस इतना कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है, यानी कुन फयाकुन। और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों बात नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं वो भी इसी तरह की बातें कहते थे जैसी ये कहते हैं। इन सब के दिल एक जैसे हैं। हकीकत यह है कि जो लोग यकीन करना चाहें इनके लिए हम निशानियाँ पहले ही वाज़े कर चुके हैं। ए पैगंबर, बेशक हमने तुम्हें हक़ देकर उस तरफ भेजा है कि तुम जन्नत की खुशखबरी दो और जहन्नुम से डराओ। और जो लोग अपनी मर्ज़ी से जहन्नुम का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, इनके बारे में आपसे कोई बात परस नहीं होगी। और यहूद व नसारा तुमसे उस वक्त तक हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनके मज़हब की पैरवी नहीं करोगे। कह दो कि हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है,
اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ بے شک اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔
اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ بے شک اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ اے پیغمبر، ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ بے شک الحمدللہ دوستو، آج یہاں پہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں اتنی ہمت، طاقت اور استطاعت دی کہ میں اس ترجمے کو پڑھ سکی، آپ اس کو سن سکے، اور ہم سب اس کو سمجھ سکیں۔ ہمیں آج جو ہم نے اپنا سبق پڑھا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ نماز قائم کریں۔ نماز کا سوال ہوگا، بالکل ہوگا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو میں نے آج کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے بھی پڑھا وہ ورڈ ٹو ورڈ مجھے بھی سمجھ ہی آ گیا ہو۔ تھوڑا سا حصہ آیا ہوگا نا سمجھ میں، خود سے پڑھا ہے۔ یقیناً جو مجھے سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی تھوڑے سے تھوڑا زیادہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ جتنا سمجھ میں آیا ہے کوشش کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہترین کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے جو ہمارے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری ہے نا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ہماری ہر مشکل، ہر تکلیف کا حل اس میں موجود ہے۔ اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے اور جب میں قرآن پاک کو کھولتی ہوں تو یقین کیجئے اسی پریشانی کے حوالے سے یہ صرف من جانے بلا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ روانی میں آپ جب قرآن پاک کھول رہے ہوتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ جہاں تک آپ نے اس سے پہلے مکمل کیا ہو وہیں سے کھلے، وہ بیچ میں سے کہیں سے بھی کھل سکتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ ذرا غور کیجیے گا، ابھی تک نہیں کیا تو اب کیجیے گا۔ آپ کے دماغ میں کوئی الجھن چل رہی ہو، کوئی پریشانی چل رہی ہو، کوئی تکلیف چل رہی ہو، آپ زندگی کے کسی بہت گہرے دکھ سے گزر رہے ہو، جب آپ قرآن پاک کھولیں گے نا تو اس سے ریلیٹڈ آیت آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ کا رب آپ کو دلاسا دے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ کو بتائے گا کہ اے میرے بندے، یقیناً تم اس تکلیف سے گزر رہے ہو لیکن اس کا جواب اس قرآن میں موجود ہے، تم کھولو تو صحیح، تم سنو تو صحیح، تم سمجھو تو صحیح۔ اپنا بہت ذاتی تجربہ بتاتی ہوں۔ میری ایک بہت قریبی عزیز
بہت زیادہ قریبی عزیز بہت اچانک اس دنیا سے گئیں، مجھ سے بھی چھوٹی تھی ایج میں، بہت اچانک گئی کہ ان کے جانے کا دکھ برداشت کرنا نا بہت تکلیف دہ تھا۔ لیکن میں جو یہ سیکھنے کا عمل اپنی والدہ، جیسے میں نے بالکل شروع میں بتایا، جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے ہیں سن رہے ہیں مجھے، میں نے بتایا کہ میں نے یہ سیکھنے کا عمل اپنی والدہ کی خواہش پہ شروع کیا تھا۔ تو میں اپنی ان عزیز کے اس دنیا سے جانے پہ اتنی تکلیف میں تھی کہ جس دن میری کلاس تھی، مجھے جانا تھا، مجھے سمجھنا تھا، میں نہیں اپنے آپ کو تیار کر پا رہی تھی کہ میں اس دن کلاس میں جاؤں، لیکن میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا آپ جاؤ، قرآن سے آپ جڑے رہو گے، آپ کو سکون ملے گا۔ اور پتہ ہے اس دن کیا ہوا؟ اس دن میں نے سورہ آل عمران کی وہ آیت سنی اور سمجھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے انسان تو نے اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، جو وقت مقرر ہے اس پہ۔ اور آپ یقین کریں کہ اس آیت کو سننے اور سمجھنے کے بعد مجھے واقعی سکون بھی آیا، مجھے صبر بھی آیا۔ میں سمجھ پائی کہ بظاہر میرے لیے میری اس عزیز کا جانا بہت اچانک تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے وہ وقت لکھ دیا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے۔ اپنا ذاتی تجربہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس لیے بتایا کہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، جب آپ کسی پریشانی میں ہو نا، آپ بھی قرآن کو کھول کے دیکھیں، آپ کی اس پریشانی کا جواب لازمی ہوگا، لازمی ہوگا، کیونکہ ہمارا رب ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ جتنی آزمائشوں سے، جتنی تکلیفوں سے وہ ہمیں گزارتا ہے نا، اسے سب پتہ ہے، اس نے ہر ایک بات کا، ہر ایک تکلیف کا جواب ہمیں اس نے پہلے ہی دے دیا۔ بس ہم ہے نا جو تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں اس کو کھولنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ تو آج کے لیے دوستوں اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، اور آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے میری اس کوشش کو پہنچائیں، اس صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ لیجئے۔ کوشش کروں گی کہ آگے بھی اسی طرح سے آتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنا پارہ نمبر 2 شروع کریں گے، اور اس کے حوالے سے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں کیا کیا چیزیں ہیں پہلے ہم وہ بھی سمجھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ ہماری ماشاءاللہ 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، سب سے لمبی صورت ہماری یہی ہے۔ تو دوسرے پارے میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، ہم نے پہلے پارے میں جو تھا وہ ہم نے بالکل شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تب ہم نے پڑھا تھا۔ اب پارہ نمبر 2 میں کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے کیا احکامات، کیا واقعات آئے ہیں، ہم اس کے حوالے سے پہلے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا پارہ نمبر 2 اور سورہ بقرہ کا ترجمہ آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو یقیناً دوسرے بھی آپ کی زندگی میں آسانی لانے کا باعث بنیں گے۔ بس اپنا خیال رکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔